अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस वीडियो में हम कुरानी रमूज़ व औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप कुरानी रमूज़ व औक़ाफ़ के बारे में भी हमें कुछ बताएं। तो आज हम कुरानी रमूज़ व औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। रमूज़ ये जमा है, इसका सिंगुलर रम्ज़ है। ये कहते हैं किसी अलामत को, किसी निशानी को। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है। ये कहते हैं रुकना, ठहरना, स्टॉप। हर लैंग्वेज, हर ज़ुबान, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, कोई भी ज़ुबान है, उसके कुछ क़वाइद होते हैं, उसूल होते हैं कि उनको पढ़ते वक़्त कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क आता है और कहाँ फुल स्टॉप आता है। कुरान पाक को पढ़ते हुए भी कुछ निशानियाँ, कुछ अलामात ऐसी हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर ठहरना ज़रूरी हो जाता है। कुरान पाक पढ़ते हुए रमूज़ व औक़ाफ़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका ख़्याल किए बगैर हम पढ़ेंगे तो बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ मानी बिल्कुल बदल जाता है कि अगर हम वहाँ नहीं रुकते या वहाँ हम रुक जाते हैं तो मानी बदल जाता है। तो सबसे पहले ये गोल सी जो आप निशानी, ये अलामत देखते हैं, ये अलामत आयत पूरी होने की होती है कि यहाँ आयत बात जुमला मुकम्मल हो गया है। इसको हम आयत कहते हैं, इस पर ठहरना चाहिए। दूसरी जो निशानी है, दूसरा जो सिंबल्स है, वो ये मीम है। ये मीम अक्सर आयत के दरमियान में आ जाती है, तो यहाँ पर ठहरना ज़रूरी होता है। ये वक्फ़े लाजिम की निशानी होती है। अगर इस पर ना रुका जाए तो मानी बदल सकता है, तो इसलिए मीम पर रुकना ज़रूरी है। ला, ये लाम अलिफ ला लिखा हुआ नज़र आता है, इसका मतलब ही ये है कि नहीं। ये वक्फ़ कभी की अलामत है, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, यहाँ मिला कर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगह वक्फ़ करने से कबाहत लाजिम आएगी, यानी नापसंदीदगी आएगी, नापसंद किया जाएगा, और इसी वजह से इस पर वक्फ़ नाजायज़ है। बाज़ दफ़ा ये गोल दायरे के ऊपर या उसके साथ लाम अलिफ ला लिखा हुआ आता है। ये आयतें ला कहलाते हैं। यहाँ वक्फ़ कभी नहीं है, बल्कि आयत होने की वजह से वक्फ़ जायज़ है, क्योंकि आयत की जो ये निशानी है, अलामत है, इसके ऊपर लाम आता है, तो वो वक्फ़ जो हम करेंगे वो इस गोल दायरे की आयत की निशानी की वजह से करेंगे। लेकिन अगर वहाँ वक्फ़ नहीं हो रही, यानी वक्फ़ नहीं है, आयत के दरमियान में इस तरह आया, तो फिर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। और अगर आप वक्फ़ कर लेते हैं इस पर, तो दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जीम, जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर ठहरना बेहतर है, और किसी वजह से अगर आप नहीं रुकते, स्टॉप नहीं करते, तो ना रुकना भी जायज़ है। त्वा, त्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अभी बात कहने वाले की बात मुकम्मल नहीं हुई और वो कुछ और भी कहना चाहता है। बहरहाल त्वा पर रुकना चाहिए।
چاہے یہ آیت کے درمیان میں آئے یا آیت کے اوپر گول دائرے کے اوپر آئے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر کسی وجہ سے آپ اس پر رک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ رکنا زیادہ بہتر ہے۔ سواد یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جاتا ہے تو رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور سواد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ رکنے کی رخصت تو ہے، لیکن اس پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ قاف یہ قیل علیہ الوقت کا خلاصہ ہے، یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، ملا کر ہی پڑھنا ضروری ہے۔ صلے لکھا ہوا آتا ہے، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قف قف کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سٹاپ۔ تو جہاں کہیں یہ لفظ آئے وہاں آپ نے رک جانا ہے۔ علامت اس جگہ پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ملا کر پڑھے گا، تو وہاں قف سٹاپ کی علامت آتی ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ کاف کذالک کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اس سے پہلی والی آیت میں آیا ہے وہی حکم اس پر لاگو ہوگا، یعنی کاف سے پہلے اگر قف ہے تو کاف پر بھی رکا جائے گا۔ کاف سے پہلے آیت میں لام ہے تو کاف پر نہیں رکا جائے گا۔ کاف سے پہلے اگر آیت میں جیم ہے تو وقفے جائز ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ معانقہ یہ اس طرح تین ڈاٹ ساتھ ساتھ آتے ہیں ایک ہی جگہ پر اکٹھے، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر رکا جاتا ہے اور دوسرے پر پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے پر وقف کر لی، رک گئے ہیں، تو دوسرے کو ملا کر پڑھیں گے، اور اسی طرح اگر پہلے کو ملا کر پڑھا ہے تو دوسرے پر وقف کریں گے، اور اس کو معانقہ کہتے ہیں، اور کبھی مختصر کر کے مع لکھا ہوتا ہے۔ جہاں مع لکھا آئے وہ بھی معانقہ، یعنی دونوں اس طرح کی دونوں جو ڈاٹ والی علامت ہے اس میں ایک مقام پر رکا جائے گا اور ایک پر پڑھا جائے گا۔ سکتہ سین یا سکتہ یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں کچھ دیر رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی رکیں گے، سٹاپ کریں گے، سانس چلتا جائے گا، جیسے وقیل من راق، سانس ہمارا چلے گا لیکن کچھ سیکنڈ ہم اس پر رکیں گے۔ وقفہ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ وقفے میں سانس کو بغیر توڑے زیادہ دیر کے لیے ہم رکیں گے، سٹاپ تو کریں گے لیکن سانس ہمارا جاری رہے گا، جیسے وقف میں بالکل سانس ختم کر دیتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں۔ سقل یہ قد یوسقل کی علامت ہے، یہاں کبھی رکا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ رکنا وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف غفران قرآن پاک میں آپ وقف غفران کا لفظ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے۔ غفران کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں وصل کرنے کے ملانے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقف کیا، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے۔ وقف منزل اس وقف کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے۔ اس طرح یہ عربک میں 5
کی علامت ہے، 5 اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے اور یہاں اگر کوئی وقف کر لیتا ہے تو دوبارہ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عین، یہ رکوع کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں رکوع مکمل ہو گیا۔ سجدہ، قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کی علامت آتی ہے، یہاں سجدہ کرنا مسنون ہے۔ تو اب ہم ان علامات کو، ان سمبولز کو مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ طا، قاف، میم، ان پر وقف کرنا ضروری ہے۔ یہ سائن ایسے ہیں کہ ان پر آپ نے ضرور رکنا ہے، اگر آپ نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ جس طرح بہذا مثلا میں میم درمیان میں آ رہی ہے، اگر آپ پڑھیں بہذا مثلا یضلُّ تو اس طرح معنی چینج ہو جائے گا، یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کثیرا پڑھنا ضروری ہے، کثیرن نہیں پڑھیں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، آیت مکمل ہو رہی ہے، یہاں بھی رکنا ضروری ہے۔ صاد، ذا، قاف، قل اور جیم یہ آپشنل ہے، یہاں پر آپ سٹاپ کریں یا نہ کریں، اس میں آپ کو آپشن دی گئی۔ صاد پر رکنے سے بہتر ہے کہ یہاں ملا کر پڑھا جائے۔ اگر ہم ان پر رکتے ہیں تو تب بھی جائز ہے، اور اگر ہم سانس نہیں توڑتے، وقف نہیں کرتے، جیسے من اتقی وقف کی تو ٹھیک ہے، اور اگر وقف کے بغیر پڑھیں گے من اتقی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابوابیہا صاد پر اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ یہاں پر وقف کر لیں، یعنی یہ سائن آپشنل ہے۔ سین، سکتہ اور وقفہ، ان تینوں پر ہم رکیں گے، سٹاپ کریں گے، لیکن ہمارا سانس نہیں ٹوٹے گا، سانس ہمارا جاری رہے گا۔ وقفہ پر زیادہ دیر کے لیے رکیں گے اور صاد، سین اور سکتہ میں کم دیر رکیں گے، جیسے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی سین اور سکتہ دونوں پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے، لیکن اس سٹاپ میں، اس رکنے میں یہ فرق ہوگا کہ وقفہ اور سکتہ میں سانس نہیں ٹوٹے گا، سانس آپ کا جاری رہے گا۔ لا، لا ایسی علامت ہے، ایسا رموز ہے کہ اس پر آپ نے نہیں رکنا، آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے تو آپ نے یہاں ملا کر ہی پڑھنا ہے، جیسے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، كَدَأْبِ آلِ فرعون نہیں پڑھنا۔ تھے ہمارے رموز و اوقاف، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔